बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा हाज़िर है। आज कई अहम ख़बरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ख़बर ये है कि कायदे तहरीक इंसाफ़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान आज मीनार पाकिस्तान लाहौर में एक अहम जलसा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हालिया जो जलसे हैं उनमें छठा व बड़ा जलसा है, और जलसा बड़ा इस एतबार से कि इंतज़ामात और इंसराम ख़ासा बड़ा है। जो सूरत हाल इस वक्त तक गो के गुज़श्ता 24 घंटे से मुसलसल बारिश जारी है, और आज कुछ मौसम खुला भी है, लेकिन 24 घंटे की बारिश के बाद जो सूरत हाल है ग्राउंड की, वो जो मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड है उसमें ख़ासा पानी खड़ा है। पीटीआई के कारकुनान पानी निकालने में मसरूफ़ हैं, और कुछ सरकारी एहलकार भी वहाँ देखे गए हैं जो वहाँ मौजूद हैं, और ये इस जलसे गाह को उस जलसे के आगाज़ से कबल ही वो खुश करने के लिए मुख्तलिफ़ मरहलों से गुज़र रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मीनार पाकिस्तान ग्राउंड एक्चुअली है क्या। ये 1940 में करारदाद पाकिस्तान, जिसे करारदाद लाहौर कहा जाता था, उसके हवाले से तामीर किया गया और तरतीब दिया गया एक लॉन है, जिसमें मीनार पाकिस्तान का सिंबल जो है, जो मीनार पाकिस्तान जिस नाम से मौसूम किया गया है, वो मौजूद है। और आज जहाँ ग्रेटर इकबाल पार्क जिसका नाम रखा गया है, उसमें जलसागाह सजाया जा रहा है, वो 150 एकड़ पर मुहित ग्रेटर इकबाल पार्क है। इसमें ये जो तकरीबन ये 6 एकड़ बनता है, और 6 एकड़ पर ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड में आज 10,000 कुर्सियाँ लगाने का एहतमाम किया जा रहा है, और फोल्डिंग पाइप तकरीबन 4,000 हैं। 2,000 जो हैं स्टील चादर जो हैं उनके आहते बनाए जा रहे हैं। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। 60 कंटेनर्स लगाकर स्टेज तैयार किया गया है, और 1500 LED जो हैं वो मुख्तलिफ़ मुकामात पर नस्ब की गई हैं। और एक अहम और ख़बर ये है कि 40 जनरेटर्स जो हैं वो वहाँ लगाए गए हैं, और उनसे वो रोशनियाँ जो हैं वो पैदा की जाएंगी। और ये कहा जा रहा है कि जो CCTV कवरेज है इसकी, वो PTI तो अपने तौर पे कर रही है, लेकिन सरकारी सतह पर भी इसकी मॉनिटरिंग की गर्ज से ना, और वो मॉनिटरिंग का मामला तो आप समझते हैं कि मॉनिटरिंग क्यों की जाती है। मॉनिटरिंग के और बहुत से मसाइल के साथ साथ ये भी होता है कि किसने क्या जुमला कहा उसको महफूज किया जा सके। तो नाज़रीन, ये मॉनिटरिंग के लिए और जो तकरीबन 100 CCTV कैमरेज़ जो हैं वो सरकार ने लगाए हैं, ज़िले इंतज़ामिया लाहौर जो है उसकी तरफ से नस्ब किए गए हैं, और ड्रोन कैमरों से भी इस जलसागाह और इस जलसे की जो है वो कवरेज का एहतमाम किया गया है। ये पंजाब हुकूमत ने स्पेशली करवाया है, और ये कोई PTI को जो है गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये इसका मकसद वाहिद ये है कि इसके हर लम्हे को कैप्चर किया जा सके। तो नाज़रीन, ये जो तैयारियां हैं ये उरूज पर हैं, काफ़िले पहुंचना शुरू हो गए हैं, और रास्ते जो हैं शहर में एंटर होने के वो तकरीबन बंद हैं। मेन सड़कें जो हैं, लोअर माल रोड है, माल रोड है, मीनार पाकिस्तान के गिरदोनुमा की तमाम सड़कें बत्ती चौक से लेके और रावी पुल तक जो है वो कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद किए गए हैं। शहर से जो जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान को रास्ते, वो भी मसदूद हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है जलसागाह की, और जलसे में बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो शुरका की तादाद का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि शायद ये पहले जलसों की निस्बत जो है ज़्यादा कामयाब बड़ा जलसा होगा। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने खासी कोशिश की है। इमरान खान साहब जब 2 मरतबा हाई कोर्ट में पेश हुए तो उस दौरान उन्होंने ख़ुद भी ऐलान किया है कि मैं जलसे से ख़िताब करूँगा, और ये अवामी जलसे जो है वो PTI के ताकत का बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। और ये भी नाज़रीन आपके इल्म में है कि पंजाब में इलेक्शन जो हैं वो जो तहलील शुदा असम्बली के इलेक्शन थे वो मनसूख कर दिए गए, मुलतवी कर दिए गए, जो मर्ज़ी समझ लें। जो भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो अब इंतखाबात नहीं हो रहे, इस जलसे में आज के जो है इस हवाले से इमरान खान अहम ऐलान कर सकते हैं। और इस हवाले से एक और अहम बात जो मेरी इत्तला है वो ये है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है हाजी ग़ुलाम अली साहब, उन्होंने भी ख़त लिख दिया है, और एक ख़त लिखा है उन्होंने कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप जो है ये इलेक्शन मुलतवी कर दें, और नई तारीख़ भी उन्होंने दे दी है। और ये सितंबर अक्टूबर की तारीखें जो दी जा रही हैं, इस पर किस हद तक इसमें हकीकत है, ये भी एक अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल आज इमरान खान साहब जो हैं
ان الیکشنز کے حوالے سے دونوں صوبوں میں تحلیل شدہ اسمبلیوں کے الیکشن ہے، وہ ان کی جو تاریخ سپریم کورٹ نے دی تھی اس پہ جو ہے وہ آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں، اس حوالے سے ناظرین ایک اور بڑا اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھ دیا ہے براہ راست، اور یہ غالباً وزیر اعظم کو پہلا خط ہے جو ان کی طرف سے اس انداز سے گیا ہے، اور اس میں خاصے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، جو انداز تحریر ہے وہ خاصا سخت ہے، اور اس میں جو ہے نا سخت تنقید کی گئی ہے اس بارے میں کہ جب سپریم کورٹ نے الیکشن کی تاریخ کا انعقاد کیا تو حکومت جو ہے وہ یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے کہ الیکشن کی نئی تاریخ دے رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے صدر صاحب نے کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، تو پرائم منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ وہ اپنے اداروں کو اور محکموں کو، الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کریں کہ وہ توہین عدالت کے جو ہیں وہ مرتکب نہ ہوں، اور اگر ایسا انہوں نے کیا تو معاملات اور زیادہ گھمبیر ہو جائیں گے، سخت پڑ جائیں گے۔ خیر حکومت نے بھی جواب دیا ہے اس کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا جواب آیا ہے، مریم اورنگزیب کا جواب آیا ہے، وفاقی وزراء اور بھی جو ہیں وہ اس حوالے سے رطب اللسان ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صدر صاحب جو ہیں وہ آئینی حدود میں رہیں، پرانے واقعات کا حوالہ دیا ہے کہ جب تحریک انصاف اقتدار میں تھی تو انہوں نے کون سا جو ہے 30 مارخانی کی تھی، تو وہ ان کو معاملات یاد دلائے ہیں۔ لیکن صدر مملکت کا جو خط ہے ناظرین وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ایسے موقع پہ صدر نے جو ہے نا رول ادا کیا ہے، کیونکہ حکومتی اہلکار اور وزراء جو ہیں وہ اسے غیر آئینی رول کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے آج عمران خان صاحب میرا خیال جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس پر بھی تبصرہ کریں گے، اور کوئی نیا اعلان بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اور پھر آج کے اخبارات کی جو زینت بنائے کہ ایک انٹرویو جو میتلا صاحب کا چلا تھا، اس میں انہوں نے صحافی جو ہیں شاہد میتلا صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ستمبر 2022 میں الیکشن کے لیے تیار تھی، لیکن عمران خان صاحب کی ضد جو ہے وہ آڑے آ گئی۔ اس طرح گفتگو بھی چل رہی ہے، تو اس پہ بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سیر حاصل تبصرہ کریں گے۔ اور اب اصل بات جو ہے نا وہ تو یہ لگ رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم جو ہے عمران خان صاحب وہ عوام کے جذبات ابھارنے کے لیے جو ہے نا عوام کو موجودہ حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے کال دینے کے لیے، سڑکوں پر لانے کے لیے جو ہے نا کوئی اعلان کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ آج کا جو بہت بڑا جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے انتظامات زیادہ کیے ہیں، اگر واقعی بڑا جلسہ ہوا اور شرکاء کی تعداد پہلے سے زیادہ ہو گئی تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ امن و امان برقرار رہے اور کوئی فضا مزید جو ہے وہ خراب نہ ہو، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا کسی مزید کشیدگی یا تناؤ کا۔ تو پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی چاہیے کہ وہ معاملات جو ہیں وہ اپنی گرفت میں ہاتھ میں رکھے، اور کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ خدا کرے کہ امن و امان سے آج کا دن بھی گزر جائے۔ ایک اور بات ناظرین میں نے بہت ضروری ہے جو آپ سے کرنی ہے، اور آپ کے علم میں تو آلریڈی ہے کہ حکومت، وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومت نے پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں جہاں جہاں بھی جو مفت آٹے کی ترسیل رمضان میں جو ہے نا اس کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس حوالے سے خاصی عوامی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ بعض افراد، ایک تو قطاریں بڑی لمبی لمبی ہیں، اور بارش کے دوران بھی قطاریں لگی رہی ہیں۔ بڑے یہاں خیبر پختونخوا کی ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ خواتین باپردہ برقع پوش خواتین جو ہیں وہ بارش کے دوران، آپ کو آوازیں اس میں سے آ رہی ہوں گی، باران راضی باران راضی، وہ باران راضی کی آوازیں جو ہے نا یہی ہے کہ بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو باران کے دوران ہی جو ہے وہ بیچاری قطاروں میں خواتین کھڑی ہیں۔ تو پہلے تو میں ذاتی طور پر اس کے خلاف ہوں کہ یہ اس طرح کی جو توہین آمیز اور تحقیق جو بہت زیادہ تفریق پیدا کر دیتے ہیں ہم، اس پہ ذرا ہمیں کو تھوڑا احتیاط، محتاط جو ہے نا وہ رہنا چاہیے۔ احتیاط کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ بھکاری نہ بنائیں۔ اگرچہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے محسن نقوی صاحب، انہوں نے جو ہے، اور وہاں خیبر پختونخوا میں جو اعظم خان صاحب ہیں نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں، انہوں نے کئی دورے کیے ہیں مختلف یہ آٹا پوائنٹس کے، لیکن اس کے باوجود حالات کو جو ہے نا اچھے نہیں ہیں۔ ابھی لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں لوگ، جب ان کی باری آتی ہے، بزرگ خاص کر جو ہیں، بزرگوں سے بڑا توہین آمیز رویہ ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے جی کہ آپ کا تو نام ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے وہ ایسے شہری ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ حکومت کی طرف سے کوئی میسیج آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، وہ تو موبائل تو نہیں رکھتے، نہ کوئی واٹس ایپ ان کے پاس گروپ ہے، وہ چلے جاتے ہیں کہ شاید قطار میں آٹا مل جائے گا۔ پہلے قطار میں لگے رہتے ہیں، کئی گھنٹوں بعد ان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی آپ کو نہیں ملے گا آٹا۔ پھر ایک اور بھی پرابلم ہوئی ہے، اور وہ شکایات عام آئی ہیں کہ جی بعض مقامات پہ ایسا ہوا کہ جب کوئی شخص جو ہے اپنا شناختی کارڈ لے کے باری کی لائن میں قطار میں لگنے کے بعد باری آئی اس کی، اور وہ وہاں پہنچا، آٹے کے قریب آٹا ملنے لگا تھا اسے، تو کہہ دیا کہ جی کہ آپ کا تو آٹا کوئی شخص لے گیا،
تو ناظرین یہ معاملات جو ہے نا ان پہ کوئی ٹھوس حکمت عملی بنانی چاہیے۔ ہاں ایک بڑی اچھی ویڈیو جو ہے نا وہ منظر عام پہ آئی ہے کہ ایران میں رمضان کے دوران کیا کیا گیا، وہ قابل تقلید ہے، اور اسے ہم اگر کاپی کر لیں، حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے سسٹم جو ہے وہ بنا لے کہ جو ایران میں کیا گیا کہ ایران کے مختلف گراؤنڈز میں، پارکوں میں، پبلک پارکس جو ہیں، پبلک گراؤنڈز جو ہیں، وہاں راشن انہوں نے رکھ دیا ہے۔ وہ راشن کے بڑے بڑے تھیلے جو ہے نا وہ انبار لگا دیے ہیں اس کے، اور بڑی ترتیب سے رکھے گئے ہیں، بڑے خوبصورت انداز سے باقاعدہ سجائے گئے ہیں۔ وہ اتنی اچھی تزئین و آرائش ہے ان کی، بڑا نیچے تھیلا ہے، پھر اوپر چھوٹا ہے، اس سے چھوٹا ہے، پھر اوپر گھی کا، اور اس کا یہ سارا سلسلہ جو ہے انہوں نے گراؤنڈز میں سجا دیا ہے، اور جو شخص آئے اور سمجھے کہ ضرورت ہے تو وہ اس کو لے جائے اٹھا کے۔ کسی شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کو ایسا جو ہے نا کمپلسری کوئی کرائٹیرین نہیں ہے اس کا۔ تو یہ جو سلسلہ کیا گیا ناظرین، اس طرح کا ہم اگر نظام کر لیں، پھر انہوں نے وہاں یہ بھی کہا ہے، انہوں نے کہا کوئی شخص اس کی ویڈیو نہیں بنائے گا، ایران میں جو شخص اپنا لے کے جائے گا وہ راشن، اسی کو ویڈیو نہیں بنائے گا، تصویر کشی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہم جو ہے نا کہ ہم تصویریں بنا کے ویڈیو کے ذریعے، موبائل کے ذریعے لوگوں میں تشہیر کرتے ہیں اور لوگوں کے چہرے دکھاتے ہیں کہ کون شخص جو ہے وہ یہ سب مفت آٹا حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے جو ہے نا یقینی بنایا ہے اس معاملے کو ایران میں کہ آپ کو جو ہے نا وہ کوئی تصویر کشی کی اجازت نہیں ہے وہاں، کسی شخص کو نہیں گھسنے دیا جاتا موبائل لے کے کہ موبائل سے وہ پارک میں گھس کے تصویر بنا لے۔ جو شخص چاہے، جس کا جی چاہے، جس کو جو ضرورت مند ہے، مستحقین جو ہیں وہ جا کے لے جائیں۔ ہمارے یہاں مسائل جو ہیں نا وہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ غیر مستحق افراد جو ہیں وہ بھی قطاروں میں لگ جاتے ہیں۔ جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ان کو تو چاہیے کہ وہ کم از کم جو ہے نا آٹا خرید کے استعمال کر لیں۔ جو واقعی مستحق ہیں ان کا حق نہ مارا جائے، ان کو یہ ملنا چاہیے۔ دوسرا یہ دھکم پیل کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اگر یہ والا معاملہ پاکستان میں ہوتا ہے، کل کلاں ایران کا جو سٹائل اپنایا جاتا ہے اسے کاپی کیا جاتا ہے، اس کو یہاں ریپلیکیٹ کر لیں ہم، تو اگر راشن رکھ دیا جائے گراؤنڈ میں تو بھی ہلڑ بازی اور بے ہنگم پن دکھائی نہ دے، اور ہم ایک شائستہ اور شستہ انداز میں جو ہے وہ آٹا حاصل کریں، تو جو رعایت، جو سہولت حکومت کی طرف سے دی گئی ہے اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح کی اسکیمیں اگر ہم ایک آدھ کامیاب کر دیں تو پھر حکمران جو ہے ان کو اس طرف جو ہے آنے مائل ہونے کی طرف وہ آ جائیں گے، اور وہ آئیں گے اس طرف مائل ہوں گے کہ نئی اسکیم بھی اس طرح کی شروع کریں۔ تو ناظرین یہ معاملات ایسے ہیں جن میں کافی سارے جو ہے نا وہ بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور حالات معاملات خاصے بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات ہے جو ابھی اطلاع آئی تھی جی کہ کوئی پی ٹی آئی کے جلسے سے پہلے ان کے رہنما اور کارکنوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو میرا خیال ہے اسے کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ صوبائی سطح پر وفاقی ادارے اگر جو کوئی پکڑ دکڑ کر رہا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، سیاسی گرفتاری ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں زرداری صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے کسی دور میں نہ کوئی سیاسی مقدمہ کسی مخالف کے خلاف درج ہوتا ہے، نہ کوئی سیاسی گرفتاری ہوتی ہے۔ میرا خیال ایسی مثال ہمیں قائم کرنی چاہیے۔ پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت اور نگران صوبائی حکومتیں جو ہیں اس پکڑ دھکڑ سے باز رہیں تو معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہیں گے اور کافی اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ہمارا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے کوئی اہم پیش رفت ہوگی جب تک جلسہ گاہ سج جاتا ہے تو اس سے ہم انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔